Bismillahirrahmanirrahim. Now we go for the next segment that is the Q&A, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा मेन प्रोग्राम है अपनी दुनिया पैदा कर मेरा कारोबार डेवलपिंग गार्डर CEOs, तो उस सिलसिले में हमने पहले एक आपको साथ आज ये 4th सेशन था जिसके अंदर हमने इन डिटेल इन डेप्थ हमने स्टडी किया और सीखा कि ये बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, एग्जैक्टिव समरी क्या बन होती है, इसके अंदर कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके बाद इसका मार्केटिंग सेल्स प्लान क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का प्लान क्या है, इसकी प्राइसिंग कैसे, कॉस्टिंग कैसे की जाती है अपनी सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की, और लास्ट में हमने देखा इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस क्या होता है, और इसके फिर वो पूरी इसकी जो होते हैं अपना फंक्शंस हैं। तो ये हमने देखा। तो आज हमने माशाल्लाह सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस द इनसाइट अबाउट द बिजनेस प्लान। आपने बड़ा अच्छा हमें बताया। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो है सैफ खालिद साहब, जो कि CEO हैं ये शैलस पाम हाउसिंग सोसाइटी के। ये बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 जो नीड है इस वक्त वो घरों की आफ्टर रोटी पानी के बाद, तो उसमें माशाल्लाह इनका बड़ा एक एक्सपीरियंस है। इनसे हम पूछते हैं इन्होंने अपना बिज़नेस कैसे डेवलप किया, अपना ये सारे हाउसिंग सोसाइटी कैसे जो डेवलप कर रही हैं, और क्या इसका फ्यूचर है, और क्या चैलेंजेस आते हैं किसी बंदे के लिए, स्पेशली उस बंदे के लिए जिनकी एज 35-40 ईयर्स है, क्योंकि रियल टाइम्स में ये लोग अपना सॉलिड किस्म के अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इनकी क्या चैलेंजेस, और ख़ासकर अंडर कोविड में जो मौजूदा और आने वाले क्या चैलेंजेस हैं, और क्या सिल्वर लाइनिंग है, वे फॉरवर्ड है। तो वेलकम सर, सैफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, grateful to you for inviting me here, नहीं सर, offering me opportunity to be present here with you. बड़ी देर से आपका नाम सुन रहे थे हम लोग, मैनेजमेंट हाउस और एजाज निसार साहब का और सफदर साहब का, तो मुझे बड़ी खुशी है आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका फराहम किया है। सर अपना बताइएगा, सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताइए। देखिए सर, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्योरली एक अप्रोच है किसी भी इंसान की टूवर्ड्स बिजनेस, मेकिंग आर बिजनेस टेकिंग। जब आप लाइफ में बड़े होते हैं तो आप ज़िंदगी गुजारने का जब फैसला करते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, ईदर यू विल ऑप्ट अ प्रोफेशन एज अ जॉब कैरियर और यू विल ऑप्ट अ बिजनेस चॉइस एज अ कैरियर। तो बिज़नेस के लिए जो है वो सर्टन एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। बिज़नेस में हमेशा आप रिस्क टेकिंग करते हैं जो कि जॉब में आप नहीं कर रहे होते। तो आपको सबसे पहले तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैं ये समझता हूँ बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होनी चाहिए, वो अभी उस लेवल पे शायद कहीं पे नहीं है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैनेजमेंट हाउस की तरह के जो इदारे हैं इस वक्त, उन्होंने एक अपने तौर पे एक पॉजिटिव स्टेप लिया है कि उन्होंने इस पे काम शुरू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह की कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं। वो लोग और वो जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स हैं या जो अर्ली कैरियर के अंदर हैं, और उनको जो है वो एक मोटिवेशन दे रहे हैं और उनके लिए कि जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं टू ड्राइव देम एंड टू गेट एंड लर्न द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के बनने के लिए सबसे जो प्राइमरी प्रिंसिपल है ना वो ये है कि यू मस्ट बी in a risk-taking attitude. You must be in a risk-taking attitude. Second thing is always being an entrepreneur is not an easy job, and it is not an easy way. It is a very tough. आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को आप जब उठाएंगे, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर को जब आप उठाएंगे, जब आप उसका इंटरव्यू करेंगे, जब आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, तो यू विल नॉट फाइंड एनी एंटरप्रेन्योर जिसको आप कहें कि वो रातों रात एक कामयाब शख्स बन गया था। उसने एक फ़ैसला किया, उसने एक आइडिया डिफ़ाइन किया या एक ड्राइव किया, या एक उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो उसने उसके लिए कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे किए,
اور ان ریسورسز کو اپلائی کیا اپنے بزنس کے اوپر, اس آئیڈیا کے اوپر, اس نے وہ کیا, وہ ناکام ہوا. موسٹلی لوگ جو ہیں, اگر آپ دیکھیں انٹرپرینورس کا آپ انٹرویو کریں اگر کبھی آپ کو ریئل ٹائم انٹرپرینورس, تو ہر کامیاب انٹرپرینور کی جو آپ کا لائف پروفائل یا اس کا پرسنل پروفائل ہوگا, اس کے اندر 3-4 ناکامیاں لکھی ہوئی ہوں گی اس کے اندر. گڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو اور جو میرے آڈینس ہے جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ یوں سمجھ لیجئے گا, ان ایکشن از اے سن, فیلئر از ناٹ اے سن. کچھ نہ کرتے ہوئے زندگی گزار دینا یہ ناکامی ہے, کچھ کرتے ہوئے ناکام ہو جانا یہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہے. لائف جو آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے ڈیمانڈ کی ہے, قرآن میں بڑی واضح لکھا گیا ہے کہ لیسا للانسان ما سعی. چونکہ میجورٹی وی آر دا مسلمس ہو آر لسننگ ہیئر, یا جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, تو میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقیدے سے مشروط نہیں کیا, اس کے مذہب یا اس کے دین سے مشروط نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کی کامیابی جو ہے اس کی کوشش سے مشروط ہے. تو جو انسان بزنس کو ٹرائی نہیں دے گا, جو انسان اپنی لائف میں ایک بزنس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, ہاؤ کین ہی بی کالڈ این انٹرپرینور. تو علامہ اقبال کا شاید شعر ہے, مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں ملے گا, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. مجھے یہ بتائیے اپنا سیف صاحب, آپ کی اپنا جو بزنس ہے اس کے بارے میں بتائیے. آپ نے ایک ہمیں انٹرپرینورس کی خصوصیات, ان کی ڈیفینیشن شیئر کیا. آپ اپنا ذاتی تجربہ بتائیے, آپ کو انٹرپرینور بننے میں لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے, کیا آپ کو مشکلات ہیں, کیونکہ ایوری سکسیزفل اسٹوری از اے اسٹوری آف صفدر صاحب ٹو تھنگس, اٹ از اے اسٹوری آف پین اینڈ پرائڈ. صحیح. ہر اسٹوری کے پیچھے یہاں کو ایک پین ملے گی, لانگ ٹرم پین, اور اس کے بعد پھر ایک آپ کو ایک وہ آتا ہے جس میں آپ اپنی اس ڈریمز کو کہتے ہیں کہ انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم پھر پرائڈ کہتے ہیں. اور یو لیو ایٹ دا اینڈ, یو لیو وتھ پرائڈ, کہ آپ کوئی ایدھی بن گیا, کوئی بل گیٹس بن گیا, کوئی اسٹیو جابس بن گیا. آپ کی سر جی کوئی پین اور پرائڈ کی باتیں ذرا پلیز شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ فار آفرنگ می سچ اے پریمیم اپرچونیٹی ٹو آفر مائی سیلف ایز این ایگزامپل ٹو دا نیو کمرز ان دس لائف. جو لوگ ہیں, میں جی سر پلیز پلیز. دیکھیں, میں نے 2004 میں نے اپنی جاب کوئٹ کی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں 2004 تک ایک ایز اے پروفیشنل ایک ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کر رہا تھا, ایز اے سیلز ایگزیکٹو یا سیلز کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا, اور وہ میرا بڑا اچھا کیریئر تھا. آئی واز ون آف دا بیسٹ پرفارمرز فار مائی کمپنی. ایون جب میں نے ریزائن کیا تو میرے ایجنسی ڈائریکٹر UAE سے پاکستان آئے, انہوں نے ڈنر کیا اور مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم اپنا کیریئر کیری آن کرو. لیکن میں نے کہا جی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹرائی دینا چاہتا ہوں بزنس میں. دس واز اے ویری ہارڈ ڈیسیجن فار می ایٹ دیٹ ٹائم, بیکاز آئی واز ارننگ ان 1000 روپیز اے منتھ ایز اے سیلری, اور میں ایک کمفرٹ زون میں انٹر ہو چکا تھا ایز اے پروفیشنل کیریئر. اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ میں بزنس کروں گا ایک مشکل فیصلہ تھا, بٹ آئی ٹوک اے چانس اینڈ لکیلی آئی سکسیڈیڈ. Because I made some primary research before making a decision that in which sector I have to go as a business or service provider. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں 2004 کی. اس وقت پاکستان میں جو ٹیلی کام سیکٹر تھا وہ ایک ایمرجنگ سیکٹر تھا. جتنے بھی ٹیلی کام آپریٹرس تھے پاکستان کے اندر اس وقت, ان کو نئے نئے لائسنس ملے ہوئے تھے. اس میں موبیلنک تھا, اس میں وارد تھا, اس میں یو فون تھا, اس میں ٹیلینور تھا, اس میں زونگ تھا, اور یہ ملٹی بلین ڈالر کے بجٹ لے کے آ رہے تھے پاکستان میں, کیونکہ گروئنگ مارکیٹ تھے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو انٹر ان دس ایرا. بٹ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ مجھے تھوڑی لیوریج حاصل تھی, میں ایک پروفیشنل تھا, انڈسٹری پروفیشنل تھا, میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ تھا. تو میں نے مارکیٹ ریسرچ کی ٹو بفور انٹرنگ ان ایریا کہ میں کس پروڈکٹ میں یا کس سروس ایریا میں اپنے بزنس کو آغاز کروں گا. تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی انٹرپرینور کے لیے ضروری ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ہز کور ایکسپرٹیز, کہ اس کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہیں, بائی ایجوکیشن کیا ہے اور بائی انسٹنکٹ کیا ہیں. ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خوبی بھی رکھی ہے. کوئی انسان بہت اچھا
ڈیزائن کر سکتا ہے، کوئی انسان بہت اچھی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی انسان بہت اچھی سیلز کر سکتا ہے، کوئی انسان بہت اچھی مینجمنٹ کر سکتا ہے. یہ بائی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ایک تو ہر انٹرپرینور کو اپنی وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے کہ اس کی اپنی پرسنل لائف کیا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس کی ایجوکیشن کیا ہے. وہ دونوں جو کمبینیشن ہوتے ہیں نا، وہ پھر اس کو جو ہے نا ایک ریزن پرووائڈ کرتے ہیں کامیابی کا، کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا پروفیشن یا ایک ایسا سروس یا ایک ایسی پروڈکٹ ڈیفائن کر لے جس کو اس کی ایجوکیشن اور اس کی پرسنل لائف دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں جب گیا سر 2004 میں، جب ہم نے وہ ٹیلی کام سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم اس میں کام کریں گے، تو پھر اس میں جب ہم نے اس سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا، ایکسپلور کیا، تو اس کے اندر ہمیں ملٹیپل اپرچونیٹیز نظر آئیں. اس وقت پاکستان میں جو ٹیلی کام سیکٹر کا جو اکوپمنٹ سپلائر تھا یا مینوفیکچرر تھا، وہ ایک موٹرولا کمپنی تھی، ایک سارے وہ آپ کے ملٹی نیشنلس تھے. اکوپمنٹ الکیٹل لیوسینٹ تھا، اس میں نوکیا تھا، اس میں سیمنز نیٹ ورکس تھا. تو دے ور بگ نیمز. تو ہم نے ان کے ساتھ ایز اے کانٹریکٹر کانٹریکٹ کیے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ٹیلی کام آپریٹرس کے لائسنس تھے وہ وارد کے پاس تھا، موبلنگ کے پاس تھا، ٹیلینور کے پاس تھا، اکوپمنٹ لگاتا تھا اس پہ موٹرولا اور نوکیا سے. سر چیلنجز کیا؟ 3 چیلنجز بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اعجاز یہ ایک انٹرپرینور بننے کے لیے یہ مجھے 1 2 3 یہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ سرکاری محکموں کے حوالے سے کیا چیلنجز فیس؟ سر دیر آر ملٹیپل. 3 چیلنجز میں سے فلٹر کریں کون سے؟ آپ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی پرسنل اسکل کیا ہے. اگر آپ کو اپنی پرسنل اسکل کا اندازہ نہیں ہے تو یہ آپ کا انٹرنل ہو گیا، یہ انٹرنل چیلنج آپ کے اندر کا ہو گیا. جی. ایکسٹرنل چیلنجز کیا ہے؟ ایکسٹرنل چیلنج یہ ہے کہ آپ کو تھورولی مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس پروڈکٹ میں جا رہے ہیں یا آپ کس سروس میں جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک سادہ سی یہاں پہ تھوڑا لنک کرنا چاہتا ہوں اس کو. کریم اور اوبر کا نام آپ سن رہے ہیں ہر وقت، بلکہ اس وقت میرا خیال ہے شاید ہی کوئی پاکستانی ہوگا جو اس کو یوز نہیں کر رہا. آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے یہ سروسز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی. رکشا بھی موجود تھا اور ٹیکسی بھی موجود تھی. دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کسٹمر کا انتظار کرتے تھے. کسٹمر اپنے گھر سے اپنے آفس سے نکلتا تھا اور اس کو جا کے پوچھتا تھا کہ میں کسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں. ایک انٹرپرینور آیا، اس نے کہا کہ یار یہ میں اس برج کو گیپ کرتا ہوں. یہ پروڈکٹ آلریڈی موجود تھی مارکیٹ میں. آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے. بینگ اے انٹرپرینور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا جو ہے نا اوپن آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں. ٹیکسی اور رکشا دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں. اس کو یوز کرنے والا جو یوزر ہے، کنزیومر ہے، وہ بھی موجود تھا. ایک انٹرپرینورشپ اٹھا، اس نے اس کے درمیان جو وہ فزیکل اس کے درمیان جو گیپ تھا نا، اس کو سرچ کرنے کا، اس کو اس نے برج کر دیا تھرو این ایپلیکیشن. آج وہ دیکھیے کہ آج وہ ایک اسینشل، میں سمجھتا ہوں اس وقت کمیونٹی کا وہ سب سے بڑا پوائنٹ. تو چیلنجز یہ ہیں بینگ اے انٹرپرینور. ایکسٹرنل، آپ کو تھورو ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں یا کس سیکٹر میں آپ جا رہے ہیں، یا آپ کو گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے کیا سروس یا کیا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کرنی ہے، یا کیا پروڈکٹ یا سروس لے کے آنی ہے. یہ تو ہے پہلا جو مجھے نظر آتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی میں نے انٹرپرینورز دیکھے ہیں، دے آر گیونگ دا میجورٹی کہ دے آر ناٹ ویری مچ کلیئر، کہ ان کو یہ نہیں اندازہ کہ بیسیکلی گیپ کہاں پہ موجود ہے. سر یہ مجھے یہ بتائیے، سب سے بڑا چیلنج جو پاکستانیوں کو آتا ہے یوزلی وہ ایکسیس ٹو فائنانس ہے. وہ پیسوں کے لیے، چاہے چھوٹا ریڈی لگانی ہے، اس میں 5,000 بھی نہیں ہوتا، وہ بھی وہ ایک پٹھان کے پاس جائے گا، سر جی مجھے سود پہ 50% پہ وہ دے دو. یا اگر اسے 5 کروڑ چاہیے تو وہ بینک کے پاس جائے گا. تو ایکسیس ٹو فائنانس، آپ نے یہ ایکسیس ٹو فائنینشیل چیلنجز کیسے اوورکم کیا؟ دیکھیں سر، فائنینشیل چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس ملک کے اندر. کسی بھی یہی وجہ ہے کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر فلرشنگ نہیں ہے. ایز کمپیئر ٹو دس آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، یونائٹیڈ کنگڈم کی جو اکانومی ہے سر، انٹرپرینورشپ بیسڈ اکانومی ہے. 2010 میں ایک UN ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو آپ کو حیرانی ہونی چاہیے کہ اس وقت ان کے پاس جو انٹرپرینورشپ کا انڈومنٹ فنڈ تھا، دیٹ واز مور دین 10 بلین پاؤنڈس. وہ یہ سمجھتے ہیں وہاں کی جو اکانومی کا گروتھ ریٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے.
بڑی کارپوریشنس جو ہوتی ہیں نا ان کا جو اکنامک امپیکٹ ہے نا وہ پینیٹریٹ نہیں کرتا سوسائٹی میں میس لیول پہ. لیکن اگر میں انٹرپرینور ہوں, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں اور آپ انٹرپرینور ہیں, تو ہم 5 انٹرپرینور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ 25 فیملیز تک اسپریڈ کرے گا. 25 فیملیز تک اسپریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 انٹرپرینور 125 فیملیز کی اکنامک اپ لفٹ کا باعث بنے گے. انسٹیٹیوشنل فائنانس ابھی تک انٹرپرینورشپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ کو اس پہ بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو اس کے لیے بینکس کو چاہیے کہ اپنے پورٹ فولیو کا 1% 2% جو ہے نا وہ اس کے لیے کریں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو جس طرح کے آپ انفلوئنشلز ہیں, جس طرح کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ لوگ گورنمنٹ کو پالیسی ایڈوائز کرتے ہیں. اس میں پرائیویٹ لیول پہ بھی انٹرپرینورشپ کے لیے کوئی پلیٹ فارمز پہلے اویلیبل نہیں تھے. پچھلے 1 سال سے بہت ساری وینچر کیپٹل فرمز پاکستان میں آئی ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے زمین.com سے لے کے آپ ایئر لفٹ تک چلے جائیں, ملٹی ملین ڈالر کی فنڈنگز جو ہے اس وقت یہ انٹرپرینورشپ وینچرز لے چکے ہیں اور اویلیبل ہیں. کیونکہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جس کو آپ سلیکون ویلی کہتے ہیں, اس کی جو کامیابی کی جو مین ریسیپی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ وہاں پہ جو انٹرپرینورز تھے جب وہ کوئی آئیڈیا سوچتے تھے, اگر وہ آئیڈیا ایک جاندار آئیڈیا تھا تو پھر اس کو جو مینٹورشپ چاہیے تھی, جو اس کو فائنینس تک ایکسیس چاہیے تھی, وہ وہاں پہ اویلیبل تھی. سو دس واز دا ریزن کہ وہ اتنے کامیاب لوگ ہوئے. اور ہم کامیاب لوگ ہمارے معاشرے میں ہم نہیں کر سکے. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا مت پریشان ہو, آپ کے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں نا سر, میں آپ کے ٹیبل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انٹرلوپ کا نام سنا ہو اگر پاکستان میں آپ لوگ. انٹرلوپ مصدق صاحب, سر مصدق ذوالقرنین صاحب کی بات کریں. 93 میں فیصل آباد میں تھا ڈیو ٹو فار دا ایجوکیشن پرپس. اس وقت انٹرلوپ کو میں نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھا ہوا ہے. انٹرلوپ اس وقت پاکستان کے 4 یا 5 بڑے ساکس مینوفیکچررز میں سے ایک نام ہے. دیٹ از بائی پروفیشن ہی از اے انجینئر, مینجمنٹ ایکسپرٹ, اینڈ ہی کوڈ ہیو این آپشن ٹو آپٹ اے گڈ جاب کیریئر. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک انٹرپرینورشپ ایڈونچر کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگائی, چھوٹا سا یونٹ لگایا, اور آج وہ اتنا بڑا جوائنٹ ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر اگر سافٹ مینوفیکچرنگ. پھر آپ کے پاس دوسری ایگزامپل ہے نیشنل فوڈس. دس از اگین این انٹرپرینورشپ ایڈونچر. ایک ٹیکسٹائل انجینئر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جاب نہیں کرنی, میں نے ایک بزنس کرنا ہے, وہ ایک انٹرپرینورشپ جرنی سٹارٹ کرتا ہے, اور 10 15 20 سال کے ساتھ وہ ایک بڑا بزنس نیم آپ کے سامنے آ رہا ہے. وہ ٹیکسٹائل سے جب وہ ان کا والیوم بزنس کا بڑھا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا گیپ, کہ گیپ کہاں پہ ہے. انہوں نے پروسیسڈ یہ فوڈ جو آپ کی ہے ریسیپیز, اس کے اندر وہ آ گئے. اسی طرح سے میں پچھلے دنوں بھی پڑھ رہا تھا, میں نے ایک آرٹیکل پہ لکھا سر کہ اگر ہارورڈ سے, لنڈن اسکول آف اکنامکس سے, MIT سے گریجویشن کر کے آپ پاکستان میں آ کے صرف ایک CSS کے ایگزامز دیں گے تو پھر اس ملک کی تقدیر کون بدلے گا؟ کیا ہم اس ملک کے اندر ایک اسٹیو جاب نہیں آئے گا؟ کیا اس ملک کے اندر ایک جیف بیزوس نہیں آئے گا؟ کیا اس ملک کے اندر ایک ایلن مسک نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس کو سر آپ اگر میں اس کو کنکلوز کرتے ہیں, یہ سکسیس کو کنکلوڈ کریں کہ انٹرپرینور کی سکسیس ریسیپی کیا ہوتی ہے, اور آپ کی کیا ریسیپی آف سکسیس؟ سر یو شوڈ ناٹ افریڈ آف دا فیلئر. نمبر 1 ویری ویری مچ میں کہوں گا یو شوڈ ناٹ افریڈ آف دا فیلئر. ہاں, آپ جو پروڈکٹ جو سروس بھی ڈیفائن کریں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیڈ ہے مارکیٹ کے اندر, یہ آئیڈینٹیفائی آپ کے اندر کرنا ہے. آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کی ریزن ہونی چاہیے. پھر وہ ریزن جو ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن لے کے آئیں فائنینشیل پروجیکشنز کے ساتھ. پھر جو فائنل پروجیکشنز ہیں اس کو خود انالائز کریں. پھر اپنے آس پاس مینٹور ڈھونڈیں
ان سے ریکویسٹ کریں. اگر آپ ان کو پے نہیں کر سکتے آپ ان سے ریکویسٹ کریں, ان کو انگیج کریں, والنٹیئرز ڈھونڈیں اپنے آس پاس جو آپ کو مینٹور نہیں, ایک آپ نے کیا بولا پہلے آگے فیلیئرس کو, یس فیلئرس اور سے دوسرا مارکیٹ آئیڈینٹیفیکیشن, ریسرچ گیپ کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آئیڈینٹیفائی آپ نے صحیح ٹارگٹ آپ کی مارکیٹ کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ اندھا دھند کوئی کام نہیں کریں, کیلکولیٹ رسک لینے ہیں, کیلکولیٹڈ رسک لینے ہیں, بلائنڈ رسک نہیں ہونا چاہیے, کیلکولیٹڈ رسک. اور تھرڈ ون سر, تھرڈ ون جو یہ ہے کہ وہ آپ اپنے ارد گرد مینٹور ڈھونڈیں, وہ آپ کے پروفیشنل پیئر گروپ میں بھی آپ کو مل جائیں گے, وہ آپ کو ویسے بھی مل جائیں گے. A man is a combination of 4 to 5 people around him. اگر آپ اپنے ارد گرد 5-6 لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں, تو یقین مانیے آپ اپنی ناکامی کے 50% جو خدشات ہیں یا چانسز ہیں, امکانات ہیں, ان کو آپ کم کرنے میں کامیاب. یہ نیٹ ورک کی جو نیٹ ورتھ. یس آف کورس, بالکل ایسا ہی ہے, یہ درست ہے. سر کووڈ کے حوالے سے آج کے ینگ انٹرپرینورز کو آپ کیا میسج؟ سر میں لاٹ آف اپرچونیٹیز کووڈ میں. یس کووڈ نے کریٹ ہی ہے, کیونکہ ہیومن بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, کنزیومر کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. میری بیوی جو ہے وہ 3 مہینے سے بازار نہیں گئی, لیکن وہ روزانہ کھانا بناتی ہے, روزانہ سبزی منگواتی ہے, وہ کبھی فون پہ آرڈر کرتی ہے, کبھی آن لائن آرڈر کرتی ہے. تو یہ ایک کنزیومر بیہیویئر جب چینج ہوتا ہے تو جو انٹرپرینورس ہیں وہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جو جینیس ونز ہیں وہ ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا, کسی نے لکھا کووڈ کو دیکھتے ہوئے, ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا پیپل ول کم بیک آن دا پریویس بیہیویئر بٹ ناٹ دا آل. کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے لائف اسٹائل پہ فکس ہو جائیں گے. جو لوگ نئے فکس ہو جائیں گے تو وہیں پہ نئی اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں, آن لائن بزنس کی اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں. آپ سبزی آن لائن بیچ سکتے ہیں, آپ گروسری آن لائن بیچ سکتے ہیں, آپ سروسز آن لائن بیچ سکتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجیے ایجوکیشن. آئی ایم فادر ٹو 4 kids. اب وہ صبح جب میں اٹھتا ہوں نکل کے, وہ ایک اس کونے میں بیٹھ کے میرا لیپ ٹاپ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اپنی مشین اٹھا کے بیٹھا ہے, کوئی ماں کے فون پہ بیٹھا ہوا ہے, چاروں کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. اس سے پہلے ہم عادی نہیں تھے ان چیزوں کے, لیکن انوائرمنٹ نیڈ کریٹ ہو گئی ہے تو ہر کسی نے ایڈجسٹ کر لیا. ٹیچرز نے بھی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم نے آن لائن کس طرح سے لیکچر دینے ہیں. بچوں نے بھی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہاؤ ول پرسیو اینڈ کنسیو. تو اپرچونیٹی دیکھیں, ہر پرابلم کے اندر ایک اپرچونیٹی ہے, ہر سچویشن کے اندر ایک اپرچونیٹی ہے, ہر سچویشن کے اندر ایک اپرچونیٹی ہے. سر یو ہیو ٹو تھنک انکنونشنل. مطلب آپ کو اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا. صفدر صاحب کلوزنگ ریمارکس آج کے حوالے سے انٹرپرینورشپ, ایک تو بزنس پلان آپ نے بتایا, ایک پرائڈ اینڈ پین کی اپنی بات کو بتائیں اور پلیز ہم کلوز کریں. دیکھیں آج کے سیشن کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو آج ہم نے جو ریئل ٹائم سٹوری سنی ہے صاحب کی, تو اس میں انہوں نے بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ جی مارکیٹ ریسرچ آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو ہم نے جو پہلے بھی سیشن کیے ہیں تو ہم پھر اسی بات کو ریپیٹ کریں گے کہ کہیں بھی آپ نے کوئی بھی نیا وینچر, کوئی بھی نیا ایڈونچر کرنا ہے تو اس کو پہلے تھارولی اسٹڈی کریں, مارکیٹ میں جائیں, دیکھیں کیا نیڈ ہے, کیا گیپ ہے, کیسے آپ کسٹمر کی نیڈ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, اور اس مارکیٹ کو سمجھیں. بزنس شروع کرنے سے پہلے سمجھیں, چاہے کسی مینٹور سے ہیلپ لیں, چاہے کسی ایکسپرٹ سے ہیلپ لیں. اور جہاں تک بات ہے کہ پین کی ضروری نہیں ہے, موسٹ آف دی کیسز میں جو جرنی ہے وہ پینفل ہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھی پینفل ہو, لیکن ہارڈ ورک کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, آپ کو کام کرنے سے, ایفرٹ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جتنا آپ, جو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو جتنا آپ ایفرٹ کریں گے اتنا ہی بہتر رزلٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سیف صاحب, بہت بہت شکریہ. آج ہم ماشاءاللہ ہم اپنا سیشن کو ابھی کلوز کرتے ہیں کہ وی فیل ٹو پلان, دیٹ از وائی وی پلان ٹو فیل. اور کائنات بھی اگر دیکھا جائے 2 دفعہ بنی تھی. خدا کی ذات نے سب سے پہلے اس کائنات کے بارے میں سوچا, اس کے بعد کن کہا,
اور کن فیکون ہو گیا. یعنی کہ پہلے ہر چیز ایک ویژولائزیشن میں ہوتی ہے اور پھر اس کی ایک ریئلٹی میں ایک فزیکل مینیفیسٹیشن آف دیٹ ویژن یا ویژولائزیشن ہوتی ہے. تو پہلے چیز بنتی ہے ایک خواب میں، خیال میں، اور اس کے بعد وہ ایک ریئلٹی میں بنتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بزنس ہے، کوئی خواب ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے اپنی جاب سے تنگ ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس ختم ہو گیا ہے، اب اس کو ری ماڈل کرنا ہے، تو پلیز آج ایک کاغذ کا پینسل ایک پکڑیں، ایک صفحہ پکڑیں اور پینسل پکڑیں اور اپنا ایک چھوٹے سے ایک نقشہ بنائیں آنے والے فیوچر کا. اس خواب کو لکھیں، الفاظ کوئی بھی ہوں، جیسے صفدر صاحب نے کہا آپ اسے پروفٹ کہہ لیں، اسے آپ اپنے راز کہہ لیں، کوئی بھی آپ نے جگاڑ کہہ لیں، جو بھی الفاظ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا ہے. مسافر میں اور بارہ گرد میں کیا فرق ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اپنی منزل کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو فالو کرنا ہے. بہت شکریہ. اگلے ہفتے کو سیم ٹائم اور یہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنی اپلیکیشنز بھیجیے گا، ہم فلٹر کر کے پھر ہم آپ کو انوائٹ کریں گے مینجمنٹ ہاؤس میں. جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اس پروگرام سے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. ہم جو بھی آپ اپنے بزنس پلانس اس کو سبمٹ کیجیے گا. صفدر صاحب نے کہا ہم اس کو ریویو کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر ہم آپ کو اس کی فنڈنگ اور اس کے مینٹورشپ جو کنکلوڈ بھی ہم اس کا شیئر کریں گے کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، ایکسیس ٹو فائنانس کیا ہے، آپ کا آئیڈیا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے مینٹورس کیوں ہوں گے اور ایگزیکیوشن ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. اشفاق صاحب کی دعا کے ساتھ اللہ آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. سی او ٹوڈے ٹی وی، سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کے اور مینجمنٹ ہاؤس کے پیج پہ یہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.